बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उम्मी नबी हैं, और आपकी अज़वाज पर जो मोमिनों की माएँ हैं, और आपकी औलाद पर आपके घर वालों पर जैसी ख़ास रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर नाज़िल फरमाई है। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह देखेंगे एपिसोड 2 में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जॉब कैसे मिलती है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चचा अबू तालिब से मुलाकात करती हैं और उनको पूछती हैं, उनको बताती हैं अपना मसला। तो चचा अबू तालिब जो है शुरू में तो हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं, वो इस ऑफर को पसंद बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। उसकी वजह ये थी कि उनके जहन में ये बात थी कहीं ना कहीं को राहिब की बात कि कहीं ये शाम जाएंगे तो इनको नुकसान ना हो। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी बहुत बेहतरीन सलाहियत और क्वालिटी थी कि वो लोगों को अच्छे से कन्विंस कर लेती थी, यानी उनकी राय को बदलवा सकती थी। तो जब उन्होंने कन्विंस किया तो चचा अबू तालिब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को परमिशन दे दी कि ठीक है, आप इसको रख सकती हैं। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कारवान को ले जाने की जिम्मेदारी उनको दी गई, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक काम ये भी किया कि वो मैसरा को भेजती साथ में, कि उनका एक खास एक गुलाम था जिन पे बहुत भरोसा करती थी, तो मैसरा को भी उन्होंने साथ में भेज दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रॉफिट यानी जो नफ़ा किया था वो जस्ट डबल था, यानी कैरवान अगर 400 ऊँट पर मुश्तमिल था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 800 कर दिया था। इस कदर बोलते ना एग्जैक्टली दुगना हो गया था। और जब मैसरा वापस आया है तो उसकी ज़बान जो है रत्बुल लिसान जिसको हम कहते हैं ना, कि ज़बान से तर थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में। एक एक क्वालिटी, वो हर पल वही बात करता था। जब कोई बात आती तो घुमा फिरा के वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, मोहम्मद ने ऐसे किया, बार बार। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसको जानती थी कि किसी के बारे में ऐसी तारीफ नहीं होती थी, और उन्होंने देखा भी था, खैर रिजल्ट भी देखा था कि नफ़ा भी दुगना हो गया। वो कहता था कि आपका हुस्न इखलाक, यानी अल्लाह के रसूल का जो इखलाक और तर्ज कलाम, यानी किस तरह से वो बात करते थे, संजीदगी से, खंदा पेशानी, यानी बिल्कुल कोई पेशानी पे बल सलवट नहीं, किसी से तुरशरवी से नहीं बात करते थे। और कभी भी जैसे सारे मक्का वाले जो है लात और उज़्ज़ा की जो है ना माल बेचते टाइम पे कसम खाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रिफ्रेन कर, कुछ भी नहीं। तो बल्कि एक किसी ने बात की कि तुम्हारे लोग तो लात और उज़्ज़ा की कसम खाते, तुम क्यों नहीं खाते हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनको नहीं मानता हूँ। सिर्फ इखलाक की बुनियाद पर अपना सामान बेचा था। तो शाम से वापस आते हुए रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए। तो एक मशहूर और मारूफ यहूदी राहिब था, उसने मैसरा को अपने पास बुलाकर पूछा कि वो दरख्त के साए में कौन है। तो मैसरा ने उसको पूरी तफसील के साथ सब कुछ उससे बता दिया। उसने कहा, मेरी बात याद रखना, ये मुस्तकबिल में नबूवत के आला मकाम पर फाइज होगा, क्योंकि इस दरख्त के नीचे आज तक नबी के अलावा कोई दूसरा सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए नहीं बैठा। ये बात सुनकर मैसरा को ताज्जुब हुआ और उसने सोचा कि मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे इस अजीम हस्ती की रफाकत भी मिली है। अच्छा, मैसरा ने ये सारी बातें ना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताई, और उसने एक और तजुर्बा अपना शेयर किया कि मैं देखता था कि जब भी अल्लाह के रसूल जब मार्केट में निकलते थे और धूप होती थी तो बादल उनके पीछे साया करता हुआ जाता था। उसने ये बात भी नोट की। अब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है एकदम रिलैक्स हैं, उनको ये फ़िक्र नहीं कि मुझे कोई जो ट्रस्ट इशू इनको था कि मेरा माल कौन ले जाएगा, कौन इस बार का ख्याल रखेगा, तिजारत के लिए जाएगा। अब वो एकदम से बेफिक्र हो गई थी। तो एक बार अपनी एक फ्रेंड थी नफीसा, उनसे बात कर रही थी, और
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ تعریف کر رہی تھیں کہ جب سے یہ آیا ہے تو مجھے بالکل بھی پریشانی نہیں ہے اور میں پرسکون ہو گئی ہوں اور یہ ہے وہ، اور جب بات کرتی تھی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ تو ان کی دوست جو نفیسہ تھی انہوں نے خاموشی سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا اور پھر آخر میں صرف ایک جملہ کہتی ہیں کہ آپ ان سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ پہلی جب سنتی ہیں تو گڑبڑا جاتی ہیں، پھر وہ کہتی کہ نہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہی نہیں، تمہیں شادی کر لینا چاہیے۔ اب یہ جو خیال تھا شادی کا، یہ اصل میں نفیسہ جو ان کی دوست تھی انہوں نے ڈالا۔ اچھا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، لیکن ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ تو تھے بہت ہی معزز، نامور، اچھے فیملی سے، لیکن پھر بھی شادی کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی۔ اس وقت ان کے حالات، مالی حالت کافی تنگ تھے۔ چچا ابو طالب جو ہے ان کے بچے زیادہ تھے، سب کو پالنا، سب کا ذمہ داری لینا، اور مکہ کی چیف ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ اتنے کھلے بھی ہوتے تھے، تو ہر وقت وہ کیا ہوتے تھے؟ تنگی کی حالت میں ہی رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا ہاتھ بٹا رہے تھے، تو اس لیے شادی کا کوئی خیال ان کے گھر میں نہیں تھا۔ اچھا، نفیسہ جو ہے انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس نکاح میں، اس شادی میں۔ تو انہوں نے پہلے تو حضرت خدیجہ کو کنونس کیا، اور پھر جب حضرت خدیجہ جب کنونس کر لی تو حضرت خدیجہ نے ان کو کہا ٹھیک ہے تم یہ بات کرو۔ تو وہ بہت ہی اسمارٹلی کیا کرتی، پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو کہہ رہی ہے کوئی؟ تو کہہ رہے کون؟ تو بتاتی ہیں کہ نا مکہ کی شہزادی اور مکہ کی جو عورتوں کی جو لیڈر ہے اور طاہرہ ہے، خدیجہ الکبریٰ۔ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ اتنی بڑی شخصیت مجھ سے کیوں شادی کرے گی؟ تو کہہ رہے کہ میں بات کر کے دیکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بات کریے۔ تو جب پھر وہ واپس آتی ہیں حضرت خدیجہ سے یہ بات بتاتی ہیں، اور پھر چچا ابو طالب سے میٹنگ ہوتی ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ چلیں پھر یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے، اور اس طرح سے دونوں طرفین سے عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کو بھی اس خوشی کی تقریب میں بطور خاص بلایا جاتا ہے، اور جب وہ واپس جانے لگتی ہیں تو سیدہ خدیجہ نے 40 بکریاں، ایک اونٹ اور بہت سا گھریلو سامان دے کر رخصت کیا تھا ان کو۔ یہ نکاح کی جو سیریمنی تھی، جو رسم تھی، وہ ورقہ بن نوفل نے ادا کی تھی۔ اب آپ سوچئے یہ کیا بہترین جوڑا تھا کہ الطاہرہ یعنی جو نہایت پاکیزہ، ان کا نکاح ہو رہا ہے الامین الصادق سے۔ بہت زیادہ مکہ میں یہ نکاح کے بارے میں، یہ شادی کے بارے میں بہت بات ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ ایک اور تھی، یہ تھی کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کا جو پیغام آیا تھا اس کو انکار کیا تھا۔ اب سوچئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ لوگ پیغام بھیجتے تھے، اور مکہ میں کون کون بھیجا تھا یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن صرف 3 نام بتاؤں گی جس کو انکار کیا تھا، اور وہ تینوں جو تھے بہت بدترین قسم کے اسلام کے دشمن نکلے۔ ایک تھے ابو جہل، اور پھر ابو سفیان اور عتبہ۔ یہ تینوں ایک دم سیریس، یعنی ایک دم سنجیدہ قسم کے دشمنی اسلام سے رکھتے تھے۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ بعد میں، بہت بعد میں، ایک دم فتح مکہ کے پاس قریب وہ اسلام قبول کیے، اور یہ تینوں کو جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے نکاح کی اس لیے خواہش مند تھی، اس کی صرف 2 وجہ تھی۔ ایک آپ کا کیریکٹر، یہ دیکھیے ہماری ماؤں نے ہمارے لیے کیا وراثت میں چھوڑا ہے، ایک کیریکٹر، دوسری آپ کی سچی زبان، وہ اس نے مجھے گرویدہ بنا لیا آپ کا، تو اس وجہ سے میں نے آپ سے نکاح کیا۔ سوچئے 2 چیز، اعلیٰ اخلاق اور سچی زبان۔ اچھا، قرآن جو ہے اس نکاح کے بارے میں دیکھیے سورہ ضحیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عنقریب تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا، بس تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پایا تو ٹھکانہ نہ دیا، اور جو بے راہ پایا تو راہ نہ دکھائی، اور محتاج بنایا تو غنی نہیں کیا؟ یعنی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کے جو مسئلے تھے وہ اکٹھے ہی حل ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو مال کے تعلق سے، یہ ذمہ داری کے تعلق سے بے فکر ہو گئے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹرسٹ ایشو فیس کر رہی تھیں، کسی پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، کسی پر اپنا مال کا، کسی کے کاروبار کے سلسلے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی، تو دونوں کے مسئلے کیا ہو گئے تھے، اللہ نے بیک وقت حل کر دیے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ریپوٹیشن تھی اور جو ان کے مال میں برکت تھی، اور یا مال میں جو کاروبار میں جو بڑھوتری ہو رہی تھی، وہ سب جو ہے دگنی ہو گئی تھی۔ اچھا، اس ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مکہ میں سٹیٹس اور بڑھ گیا تھا، یعنی ان کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ ایک تو عبد المطلب کے وہ پوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جب حضرت خدیجہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے، یعنی بیسٹ آف بیسٹ ان کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ 4 بیٹیاں آپ کو پتہ ہی ہیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ، اور 2 بیٹے القاسم اور عبداللہ۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ صرف 6 بچوں کی پرورش ہو رہی تھی، 6 بچے ان کے گھر میں تھے؟ نہیں، ان کے گھر میں بہت سارے بچے تھے، جیسے ان کے پریویس ہسبینڈ کے جو بچے تھے وہ بھی تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہے زید بن حارثہ یہ کون ہے؟ کتنے معزز، کتنے بڑے صحابی ہیں، واحد صحابی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ تو یہ زید بن حارثہ یہ جو تھے یمن کے بڑی نوبل فیملی سے تھے، بڑی عزت دار معزز فیملی سے تھے، لیکن ایک کاروان میں لوٹے گئے تھے، ان کا کاروان لوٹ لیا گیا تھا، اور یہ بچے جیسے تھے جب ان کو بیچا گیا تھا، اور یہ عکاظ کے بازار میں خریدے گئے تھے، تو ان کے جو کزن انہوں نے اس کو خریدا، اور خرید کے لا کے حضرت خدیجہ کو لا کے دیا تھا۔ تو آپ نے اپنے نکاح میں ان کو گفٹ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اس کو رکھ لیجئے، یہ زید کو رکھ لیجئے، یہ آپ کے چھوٹے موٹے کام کرتا رہے گا۔ اور وہ مشہور واقعہ جب زید بن حارثہ کے والد اور چچا دونوں آتے ہیں پتہ لگاتے لگاتے کہ ہمارا بیٹا عکاظ میں بیچا گیا تھا اور اب اس گھر میں ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا تھا، ہمارے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا تھا، اب جو قیمت کہیں گے ہم اس کی ادا کر کے اپنے بیٹے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ان کو سنتے ہیں غور سے، اور یہ کہتے ہیں اگر زید جائے گا تو میں اس کو فری، یعنی بغیر کوئی پیسے لیے ایک دم ایسے ہی فری اس کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو بلا کے پوچھتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا جاتا ہے، آپ سے پوچھتے کہ آپ ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ تو کہہ رہے ہاں، یہ میرے چچا ہے اور یہ میرے والد ہیں۔ اب وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، ہم لینے آئے ہیں اور یہ بہت نیک انسان ہے، اب آپ بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ حضرت زید جو ہے دونوں کو دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابا جان، یہ ہے تو غلامی کی زندگی لیکن مجھے بہت عزیز ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ اتنا موقع ملا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کا جو کلچر تھا، اس وقت جو مکہ میں تھا، وہ مکہ میں یہ کہ غلام کی حیثیت کیا ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ہے غلامی کی زندگی لیکن مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی اللہ کے رسول کو کہ وہ کوئی بندش میں تھے کہ اللہ کو خوش کرنا چاہے، کچھ نہیں، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سے اتنا متاثر تھے۔ اب اس پر سوچئے دونوں کی کیا کیفیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ان کے والد اور چچا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور لے کر گئے کعبہ کے پاس اور کہا، اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، گواہ رہو اس بات پہ کہ محمد نے زید کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یہ مجھ سے وراثت میں حصہ لے گا اور میں اس کی وراثت سے حصہ لوں گا، یعنی باپ بیٹے ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اعلان کیا، تو اب ان کے والد اور چچا جب یہ سین دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے انصاف کی بات کی، وہ روتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ یہ ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ اور پھر ایک اور شخصیت ہے علی ابن طالب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور میں نے بتایا آپ کو جیسے چچا ابو طالب کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آتے ہیں، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں، وہ ان کے چچا ہیں تو وہ لے کر جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 بچے، زید بن حارثہ اور بہت سارے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہ رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی جو نکاح تھی، جو شادی تھی، بہت ہی بلیسڈ تھی، بہت ہی بابرکت تھی۔
कभी भी इन लोग दोनों में डिस्प्यूट नहीं हुआ, कोई बात में इख्तलाफ नहीं हुआ। सिर्फ एक वाकया मिलता है, एक वाकया, बड़ा पढ़ने के बाद एक वाकया का पता चलता है कि कोई फंक्शन था खानदान में हजरत खदीजा की तरफ से। तो वो कहती हैं कि आप से कि आप वहां तशरीफ ले जाइए, थोड़ी देर अटेंड करके आ जाइएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वहां लात और उज़्ज़ा की पूजा पाठ होगी और वो लोग उनकी इबादत में लगे रहेंगे, तो ये सब है ना मुझसे होगा नहीं। तो आप देखती हैं उनका चेहरा और आप कहती हैं तो फिर ठीक है, उसे भूल जाइए, बस इतनी सी बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए दुनियावी एतबार से यानी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से आप एकदम प्राइम पे हैं, आप अपने बेस्ट पर हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट एलिगेंट, रीगल, नोबल, यानी हर किस्म से बासलाहियत उनकी लाइफ पार्टनर है। आप सल्लम की जो ज़ौजा है वो हर लिहाज से मक्का की सबसे बेहतरीन शहजादी और सबसे बड़े पाक और सबसे ज्यादा कामयाब ताजिर के रूप में जो खातून है उनसे आपकी निकाह हुआ है। तो इसलिए आप सल्लम का बेस्ट यानी बेस्ट दौर चल रहा है। उनके बच्चे हैं, सोसाइटी में उनका नाम है, अल अमीन और अल सादिक के तौर से जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शादी के कुछ साल के बाद जब काबा की ताबीर हो रही थी, देखिए क्या हुआ था, काबा जो था उसकी जो इमारत थी वो काफी खस्ता हो गई थी। तो इन लोगों ने, कुरैश वालों ने मिल के सोचा चलो हम इसको रिपेयर कर लेते हैं। तो जब रिपेयर किया तो उसको ढाना था, उसको पहले तोड़ा गया, जब निकाल के हजरे अस्वद जो जो ब्लैक स्टोन है उसको निकाला गया और फिर उसको रिपेयर किया गया। तो जब रिपेयर हो गया फिर हजरे अस्वद को फिक्स करने की नौबत आई तो कुरैश में यूं हो गया कि जैसे अब जंग हो जाएगी, अब लड़ाई अब हुई और खून की नदियां बहने वाली थी। तो उसमें किसी ने मशवरा दिया कि ऐसा करो कि ये हजरे अस्वद उसको रखेंगे जो काबा के अंदर दाखिल होगा पहले। तो जहां वो लोग बैठे थे इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं, तो वो कहते हैं रजीना रजीना, यानी हम इससे राजी हैं। वो सब ने, सारे कबीले वालों ने मिलकर क्या कहा, रजीना रजीना, कि हम इससे राजी हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक चादर ली, उस पर वो हजरे अस्वद को रखा और सब लोगों से कहा, जितने भी वहां के जो सरदार थे, जो करता धरता थे, उनको कहा कि आपने चादर का कोना पकड़े। सब उठा कर लेके आए, तो अल्लाह के रसूल एकदम करीब ले आए, तो अल्लाह के रसूल ने उस हजरे अस्वद को अपनी जगह पे रख दिया। और सब इस चीज से बहुत खुश हुए कि सबको मौका मिला कि हजरे अस्वद को रखने के काम में सब के सब शामिल थे। तो ये चीज जो थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी एतबार से हर मामले में बेस्ट थे, यानी सबसे बेहतरीन मकाम पे थे। लेकिन अचानक वो 40 साल के होने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुनिया, इसकी चीजें, इसकी जो चलत फिरत, ये सारी चीजों से आपका दिल उचाट होने लगा, आपको अच्छा नहीं लगता था। और वो बहुत ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखने लगते थे, और ख्वाब ऐसे होने लगे कि वो सच्चे होने लगे। कल कोई ख्वाब देखा वही ख्वाब वो पूरा होते दिन भर में दिखते थे। जैसे अल्लाह ताला उनको बता रहा था कि ये हादसा कल होने वाला है या ये कोई आने वाला है या कोई भी बात, तो ख्वाब के जरिए से आप सल्लम को बता दी जाती और वो जूं की तू पूरी हो जाती थी। तो ये भी कोई मामूली बात नहीं थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो ठीक है, लेकिन मुसलसल होना, तो आप सल्लम परेशान रहने लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धीरे 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 तन्हाई पसंद होने लगे। वो इस कदर तन्हाई पसंद होने लगे कि अच्छा ही नहीं लगता था कि लोगों के साथ बैठे, लोगों के पास बैठे, लोगों की उसमें मसरूफियत में मसरूफ रहें। तो वो क्या करते थे कि मक्का, चूंकि कुरैश वालों के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज क्या थी अट्रैक्शन, बल्कि आसपास वालों के लिए काबा। तो वहां पे लोग दूर दूर से आते थे तवाफ के लिए, उम्रा के लिए, चढ़ावे के लिए, ये सब करने के लिए आते थे। तो वहां से वो हटे और गार हिरा की तरफ गए, और वहां जाके पहले तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इस तरह से अपना वक्त बिताते थे तन्हाई में। फिर कभी कभी ऐसा नहीं लगा, वो हफ्तों, फिर महीनों पे ये मुश्तमिल होने लगा। तो जब महीनों पर होने लगा तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या करती थी, वो तो खुद भिजवाती थी और खुद अपने साथ अपने हाथ से खाना, कंबल, ये सब लेकर जाती थी। लेकिन ये जो चीज हो रही थी, ये तो दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात थी, लेकिन लोगों ने क्या काम किया, लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डालना शुरू किया। अब लोग बात करने लगे, खासकर औरतों से फितना शुरू हुआ। मक्का की औरतें बात करना शुरू हो गईं
اور آکے کبھی ہمدردی کی اوٹ میں بولتی ہیں اور کبھی غیبت کی طریقے سے آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو خدیجہ تو اتنی خوبصورت تھی، خدیجہ کے پاس تو اتنا مال تھا، خدیجہ نے سب کچھ محمد کو دے دیا، اس کے باوجود محمد کیا کر رہا ہے اس کے لیے؟ میں نے تو سنا وہ 8 دن آتا ہی نہیں ہے گھر پہ. کوئی کہتی کہ ارے 8 دن کہہ رہی ہو تم، وہ تو مہینوں شکل نہیں دکھاتا اپنی. تو کوئی ہمدردی میں کہتی ہے مگر خدیجہ یہ سب چیز ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یہ رویہ خدیجہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپس میں وہ کیا کر رہی ہیں، ہمدردی جتا رہی ہیں اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو ایسے کیریکٹرز ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا گھرانہ ہو، کوئی ٹھیک بات ہو تو وہاں دیکھا نہیں جائے گا اور اپنے طریقے سے بات ہوتی رہتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین کی بات اور اس تبصرے اور یہ جو سارا معاملہ چل رہا تھا مکہ میں، اس کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی. وہ بہت زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ، یعنی دل جمعی کے ساتھ اور بہت سکون کے ساتھ اپنے کام میں، اپنی تجارت میں، اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں ملوث تھیں. اور یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے اور زیادہ مشاہدہ کر رہی تھیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قسم کا مزاج ہے، کس قسم کا اخلاق ہے، کس قسم کا کردار ہے. تو وہ بالکل ڈاؤٹ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اور زیادہ فوکسڈ ہو کے وہ دیکھ رہی تھی. ایک واقعہ سن لیجئے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت دور نکل گئے، وہاں دیکھا کہ ایک قبیلہ آیا اور بڑا ہی مفلوق الحال، یعنی بڑی غریب اور بہت ہی پریشان والا نظر آیا. تو آپ کی طبیعت پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا. آپ آئے اور گھر میں آ کر سو گئے اور چادر اوڑھ کر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ وہاں گئے تھے، آنے کے بعد پھر سو گئے ایک دم جیسے اداس سے ہیں. تو پوچھتی کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا وہ کبھی آیا ہے، جو قبیلہ آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ مفلوق الحال ہے، پریشان ہے، بڑی غربت ہے، اس میں پھٹے کپڑے ہیں اور میرا دل دیکھ کے بے چین ہو گیا. میرا دل چاہ رہا ہے میں ان کی مدد کروں مگر کیسے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا جائیے آپ نا قریش کے سرداروں کو بلا لائیے. انہوں نے 2-4 نام گنوائے اور بولے ان کو ضرور بلائیے، باقی لوگوں کو بھی بلا لائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بلا کر لے آئے. جب سب سردار آ گئے، اتنی دیر میں جب آپ بلا رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے گھر میں سے اشرفی ڈھیر لگا دیا. اتنی اشرفی لگائی، اتنی اشرفی لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے. وہ اشرفی کا ڈھیر جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے سے نظر نہیں آ رہے تھے، اس قدر زیادہ ڈھیر لگا ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لا کے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سے دیکھ رہے تھے. تو وہ جتنے سردار قریش آئے تھے وہاں پر ان کو بلایا، کہہ رہے کہ آپ لوگ تو گواہ رہیے گا کہ یہ سارا مال میں محمد کو ہبا کرتی ہوں، گفٹ کرتی ہوں، وہ جیسے چاہیں اس کا استعمال کریں. تو اتنی زیادہ وہ دلجوئی کرتی تھی، ان کی جو مدد کرنے کا انداز ان کو بہت اچھا لگتا تھا، وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی. اور اسی طرح سے وہ ہر معاملے میں ان کو اتنا سپورٹ کرتی تھی. وہ غار حرا جا رہے ہوتے ہیں تو چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو، اس میں وہ کھانا، بلینکٹ، کمبل لے کر جا رہی ہوتی ہیں، یا پھر دن میں کسی اوقات میں لے کے، چاہے وہ دھوپ ہو، دھوپ کی شدت ہو، لیکن ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیز آرام پہنچائے، ان کو راحت دے، وہ سامان لے کر خود جا رہی ہوتی ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلی ان کی ملاقات جبرائیل امین سے جب ہوتی ہے، وہ جبرائیل امین ان کو بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ پڑھ اللہ کے نام سے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اس کے بعد بغل گیر ہونے والا یعنی جبرائیل امین غائب ہو گئے. اس روز آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، اور گھر آئے تو کہاں آئے؟ دیکھیں گھر جب آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو جا سکتے تھے نا ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ جا سکتے تھے چچا ابو طالب کے پاس جو ان کے بالکل والدوں جیسا ان کی شفقت رکھتے تھے، وہ جا سکتے تھے حضرت حمزہ کے پاس جو ان کے دوست نما چچا تھے، لیکن وہ کہیں نہیں جاتے، وہ سیدھا گھر آتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں آپ کا جسم کانپ رہا تھا، آپ خود ایک دم کانپ رہے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی دسترونی دسترونی، مجھے کمبل دے دو، مجھے اڑا دو، اور مجھے شدید سردی محسوس ہو رہی ہے.
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمفرٹ کرتی ہیں، کمبل دیتی ہیں، اور پھر وہ کیا کہتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔